बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं शेख वकास अकरम शो के साथ आज हाजिर हूँ। आज हमारी इस नशस्त का मौजू निहायत दिलचस्प है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टर्किश ड्रामा सीरीज़ उर्तुगुल गाज़ी के हवाले से। ये एक ऐसी ड्रामा सीरीज़ है जिसने पूरी दुनिया को और ख़ुसूसन पाकिस्तानी अवाम को अपने सहर में मुब्तला कर लिया है। नाज़रीन, चंद दिनों से मैंने इस बात को नोट किया कि हमारे दानिश्वर भाई सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे बैठ के इस प्रोग्राम के हवाले से राय ज़नी करते रहे हैं, मगर एक ख़ास तशनगी मैंने महसूस की है। मेरे कुछ दोस्त इसको तारीखी तनाजुर में बताने की कोशिश करते रहे, सल्तनत उस्मानिया के हवाले से इसका पस मंज़र पेश करते रहे, मगर आप ये देखें, एक ऐसी सल्तनत जो 600-700 सालों पे मुहित थी, उसको चंद मिनट के क्लिप के अंदर बंद करना एक नामुमकिन सा काम था। लोगों ने कोशिश की, मगर मैं उससे मायूस हुआ। कुछ लोगों ने इसको कंफ्यूज किया, कुछ लोगों ने इस ड्रामे के जो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स थी या जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे उनको मोड़ तोड़ के पेश करने की कोशिश की, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक वो एस्टैब्लिश कर ही नहीं सके। इस सारी चीज को देखने के बाद मैंने ये महसूस किया कि उस तशनगी को दूर करना चाहिए और इस पे बात होनी चाहिए। तो आज हम इस नशस्त में बात करेंगे इसके 2-3 पहलुओं पे। पहले तो ये जो ड्रामा है उर्तुगुल गाज़ी, इसका तारीखी पस मंजर सरसरी तौर पे हम पेश करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, इस ड्रामे से टर्किश गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया है, क्या अचीव करना चाहते हैं, उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तीसरी चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बहैसियत पाकिस्तानी सोसाइटी, हम पाकिस्तानी इससे क्या सीख सकते हैं, इसमें क्या सबक मौजूद है और ये सोसाइटी को कैसे शेप अप कर सकता है। इवन बहैसियत मुसलमान हम इससे पॉजिटिव चीजें कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात शुरू करते हैं उर्तुगुल गाज़ी से। उर्तुगुल गाज़ी कौन थे? उर्तुगुल गाज़ी सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इससे ज्यादा हकायक पर मबनी तारीख में कोई और चीज मौजूद नहीं है। नाजरीन, 7 सफ़ात हैं। 7 सफ़ात क्या है? ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। मैंने उर्तुगुल गाज़ी का किरदार अदा करने वाले नौजवान और उनके प्रोड्यूसर का सन 2016 में एक इंटरव्यू देखा था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 7 सफ़ात पे मबनी तारीख के अलावा हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं था। हम बड़े परेशान हुए। उसके बाद हमने मगरबी मोरखीन, मगरब में मौजूद लाइब्रेरीज, सुलजूक हिस्ट्री, उस्मानी रिवायात, इन सब को इकट्ठा किया और इस किस्म की अमेजिंग टीवी सीरियल आपके लिए हम लेके आ गए। तारीख के औराक में इतनी बड़ी सल्तनत जो है, उसका शुरू, उसके अवाइल, उसकी बुनियाद वो गुम हो गई है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। हम इसको आगे जाके देखेंगे कि इसकी वजह क्या है। हम अभी सिर्फ आपको ये बताते चलें कि तारीख में सिर्फ 2 ऐसी ठोस चीजें मौजूद हैं उस्मानी रिवायत के अलावा, जो ये साबित करती हैं कि ये तारीख कहाँ से शुरू हुई और इसकी बुनियाद कैसे रखी गई। एक सिक्का जिसका जिक्र आता है, दूसरा बेजेंटीनियन स्टेट जो है उसके एक मौरख थे, और फिर एक उस्मान का ख्वाब है जिसका जगह जगह पे जिक्र आता है और जिसका मैं आगे जाके आपको जो एक्सप्लेन करूंगा। नाज़रीन, हम ये देखते हैं, इस पे हम बात करना चाहते हैं कि एक कबीले के सरदार, वो एक रियासत से सल्तनत, सल्तनत से खिलाफत और खिलाफत 3 बड़े आज़मों तक कैसे पहुंची। आप ये देखें कि वो सल्तनत उस्मानिया जो 14वीं सदी के अवाइल में शुरू हुई और 20वीं सदी में ख़त्म हो गई, इसकी मसनद पर 37 सुल्तान जो है वो बैठे। और वो 37 सुल्तान जो है, आप ये देखें कि दुनिया में कोई ऐसा ख़ानदान नहीं है, मगरबी मोरखीन के लिखते हैं, ये किसी मोजे से कम नहीं है, जिन्होंने इतने 100 साल तक हुकूमत की और एक ही ख़ानदान की औलाद जो है वो आगे चली आई। इस हवाले से हम पहले उस्मानी रिवायत को देखते हैं। एक मौरख स्टैनफोर्ड जे शॉ जो है, वो अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया और जदीद तुर्की में लिखते हैं कि उर्तुगुल गाज़ी कौन था। उसके वालिद जो जद अमजद थे सल्तनत उस्मानिया के, वो सलमान शाह थे। सलमान शाह ईरान के शुमाली इलाके के अंदर रहते थे। वो मंगोलों के हमलों से उसी तरह तंग थे जिस तरह बाकी तुर्क कबाइल थे। उन्होंने शाम जाने का फैसला किया और वो बाकी कबीलों के साथ शाम की तरफ रवाना हुए। दरिया फरात में आके डूब के सलमान शाह जो थे उनकी वफात हो गई। उनके 2 बेटे वो वापस चले गए, मगर उर्तुगुल जो थे वो मगरिब की तरफ सफर करते रहे। जब मगरिब की तरफ सफर करते रहे तो अनातोलिया के करीब पहुंचे। वहां उन्होंने सुलजूकी हुक्मरानों की हेल्प की एक मार्के में। उसके खुश होके सुलजूकी हुक्मरानों ने मगरिब के अंदर बॉर्डर के साथ साथ
ان کو جاگیر عطا کر دی، اور اس جاگیر کے نظام سے پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اب ہم تھوڑا سا اس کو آگے جا کے دیکھتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سکہ جس کا بار بار ذکر ہے، وہ سکہ کیا ہے۔ دیکھیں یہ جو سکہ ہے، یہ فنکل ایک مورخ ہے، وہ یہ لکھتی ہے کہ اگر یہ سکہ اصلی ہے تو اس سکے کے اوپر لکھا ہوا تھا جاری کردہ عثمان والارطرل۔ اس سے فنکل یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس وقت بھی اپنے آپ کو سلجوقی خلیفہ کے نیچے امیر ڈکلیئر کر چکے تھے، حالانکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی تھی، مگر انہوں نے اپنا سکہ جو ہے وہ ایشو کر دیا تھا۔ اب ہم جب اس کو آگے تھوڑا سا جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ عثمان کا ذکر پہلی دفعہ ہسٹری میں کب ہوا۔ عثمان کا ذکر 1300 میں پہلی دفعہ سامنے آیا، اور فنکل ہی لکھتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ 1301 میں قسطنطنیہ آج کے استنبول کے قریب کروسیڈرز کے ایک لشکر کا سامنا عثمان نامی آدمی کے ایک لشکر سے ہوا، اور ایک جنگ ہوئی جسے کہتے ہیں جنگ فائبوس۔ اس میں عثمان نامی نوجوان نے کروسیڈ کے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ یہ وہ پہلا مارکا تھا جس میں پہلی دفعہ عثمان نامی آدمی دنیا کے افق کے اوپر تاریخ کے سامنے نظر آیا لوگوں کو۔ وہ فنکل یہ بھی لکھتی ہے کیونکہ ان کے قبیلے، ان کی جاگیریں جو تھیں وہ قریب تھیں قسطنطنیہ کے، تو یہ ایک بڑی اہم اسٹریٹجک بات تھی، کیونکہ کسی بھی قسم کے مارکے کی صورت میں جو قسطنطنیہ کے قریب ہوتا، ایک بہت بڑا انعام جو تھا وہ اس کے متوقع تھے، اور اس حوالے سے بڑا ایک اسٹریٹجک پوزیشن یہاں پہ موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں عثمان کا خواب۔ عثمان کا خواب کیا تھا جس کا ذکر ہوتا ہے؟ اس خواب کے اندر شیخ ادیب علی کا، اس روایت کے اندر، یہ عثمانی روایت ہے، اس کے اندر شیخ ادیب علی کا جو ہے ذکر آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عثمان کو ایک خواب آیا کہ شیخ ادیب علی کے سینے سے ایک چاند نکلتا ہے جو عثمان کے سینے میں جاتا ہے، اور پھر عثمان کے پیٹ میں سے ایک درخت نکلتا ہے جو پھر ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور ہریالی ہو جاتی ہے اور چھاؤں ہو جاتی ہے۔ اس نے جب صبح شیخ صاحب سے، شیخ ادیب علی سے اس کی انٹرپریٹیشن پوچھی تو انہوں نے کہا دیکھو وہ جو چاند ہے جو میرے سینے سے نکل کے تمہارے سینے میں گیا ہے وہ میری بیٹی ہے، اور وہ جو درخت ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہاری اولاد یہاں پہ پھلے پھولے گی اور پوری دنیا کے اوپر حکومت کرے گی۔ اب یہ جو خواب ہے اٹ از بیک بائی ڈاکیومنٹس، دستاویزات موجود ہیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ وہ دستاویزات کیا ہیں؟ اگر ہم سلطنت عثمانیہ کا ریکارڈ نکالتے ہیں جہاں زمین کی ملکیت کے کاغذات دیکھے جاتے ہیں جو آج بھی میوزیمز میں موجود ہیں، تو وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیخ ادیب علی کے نام پہ زمینیں اس علاقے میں موجود تھیں۔ تو چلیں یہ ایک چیز تو یہاں پہ مسترد ہو جاتی ہے۔ دوسرا، عثمان کی 2 بیویاں تھیں، اور یہ بھی دستاویزات میں موجود ہے کہ جو ایک بیوی تھی وہ بیٹی تھی شیخ ادیب علی کی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک خواب، ایک وہ سکہ، دوسرا عثمانی روایت۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اناطولیہ، ارطرل کا اناطولیہ، 13ویں صدی کا اناطولیہ، وہ اناطولیہ کیا اناطولیہ تھا؟ دیکھیں جس وقت ارطرل اناطولیہ کے اندر آیا تو اس ماحول کیا تھا؟ وہاں آلریڈی جو لوگ آباد تھے، آرمینینز تھے، کرد تھے، یونانی تھے، سلجوق تھے۔ اب وہ جو علاقہ تھا وہ 2 کمزور ترین حکومتوں اور سلطنتوں کے درمیان تھا، سلجوق اور بیزنٹینین۔ اب سلجوقوں کو بھی مارا منگولوں نے، بیزنٹینینز کو بھی مارا منگولوں نے، اور اس حد تک یہ دونوں سلطنتیں کمزور ہو چکی تھیں کہ یہ منگولوں کو نذرانے دینے پہ اور ماہانہ دینے پہ اور سالانہ پیسے دینے پہ مجبور تھیں، یہ ٹیکس ادا کرتے تھے۔ ان کے درمیان میں یہ ایک ایسا علاقہ موجود تھا جہاں پہ دنیا میں جس کو کوئی جگہ نہیں تھی ملتی وہ وہاں پہ آ کے آباد ہو جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ بیٹھ کے ارطرل اور سلطنت عثمانیہ کا معاملہ جو ہے وہاں پہ شروع ہو رہا تھا۔ یہ وہ 13ویں صدی کا وہ اناطولیہ تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ آلموسٹ انگورنیبل ایریا تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی جگہ تھی جہاں پہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ ویل اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو، یہاں پہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ خانہ بدوش، نیم خانہ بدوش، لٹیرے، ڈاکو، درویش، راہب، وہ ایسے فوجی جو مہمات کے شوقین تھے، وہ جو ریلیجیس جگہوں کے متلاشی تھے، بے چین روحیں، وہ مختلف دنیا کے علاقوں سے مختلف بیک گراؤنڈز والے جو سلیوز تھے، وہ راہب، پادری، وہ وہاں پہ موجود تھے، آرٹ، پوئٹری کرنے والے لوگ وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اور وہ کہتے ہیں ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ وہ نہ ڈر تاجر جو ڈاکوؤں، لٹیروں اور فوجیوں سے نہیں ڈرتے تھے،
ان کے نیٹ ورکس تھے اور ان کی تجارت کے راستوں کے جال بچھے ہوئے تھے. یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی 1300 کے اندر. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ ایک اہم بات کیا تھی. اہم بات یہ تھی ہم مسلمانوں کے لیے کہ وہاں پہ ان روٹس پہ، ان نیٹ ورکس پہ ہمارے مسلمان صوفی درویش جو تھے وہ ٹریول کیا کرتے تھے، جو پھر اس قسم کے حکمرانوں کو، اس قسم کے نوجوانوں کو اپنی گائیڈنس دیتے رہتے تھے. اینی ناظرین، 1280 میں ارطغرل کا انتقال ہو گیا. ارطغرل کا مقبرہ جو ہے وہ سوگت، جو ایک شہر ہے ترکی کا، وہاں پہ بنایا گیا. عثمان نے اپنے والد کے مقبرے کے ساتھ ایک چھوٹی مسجد بنائی اور پھر اس مسجد کو وسیع کیا گیا عثمان کے بیٹے ارحان کے دور میں. پھر کہتے ہیں کہ 19ویں صدی کے اوائل کے اندر خلیفہ عبدالحمید دوئم جو تھے، جب سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ ٹریبل کر رہی تھی، تو اپنے بزرگوں کو ریوائیو کرنے کے لیے انہوں نے اس مقبرے کو دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے ساتھ وہاں پہ ایک عثمانی قبرستان جو ہے وہ ڈکلیئر کیا. تو یہ تاریخ کی وہ چیزیں ہیں جو اس وقت تک وہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس پہ بہت سا کام ہونا باقی ہے. بہت سی ضعیف اور کمزور روایتیں ہیں. جو چیزیں تکڑی موجود ہیں ان کا میں نے ذکر کر دیا. ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس ٹرکش ڈرامہ سیریل کی طرف کہ اس کے مقاصد کیا تھے، کیا چیزیں اچیو ہو چکی ہیں، اور بین الاقوامی طور پہ اس کو کس طریقے سے پرسیو کیا گیا ہے، دنیا کا ریاکشن کیا ہے. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کریں، میں یہ امر ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ٹرکی کی ٹی وی انڈسٹری کے حوالے سے بھی بات کریں. ایک نہایت امیزنگ فیکٹ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کے بعد ٹرکی دنیا کا وہ دوسرا بڑا ملک ہے جو کہ اپنے ٹی وی سیریلز ایکسپورٹ کرتا ہے. سن 2018 کے اندر $500 ملین تک کی ایکسپورٹ تھی ان کے ٹی وی ڈراماز کی، اور وہ یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ سن 2022 تک ان کی یہ ایکسپورٹ $1 بلین کو کراس کر جائے گی. سن 1975 میں ایک ڈرامہ انہوں نے بنایا جس کا نام تھا عشق ممنوع، اور سن 1981 میں اس کو ایکسپورٹ کیا. فرانس نے ناظرین اس ڈرامے کو خریدا تھا. اب ہم آتے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی طرف. یہ ڈرامہ سن 2014 میں بنایا گیا تھا. اس کا پہلا سیزن 2014 میں تھا. آخری سیزن جو کہ 5واں سیزن ہے وہ سن 2019 کے اندر تھا. یہ ڈرامہ سیریل جو ہے اس کی اقساط 500 سے زائد ہے، اور اس کے جو ایکٹرز ہیں وہ پوری دنیا میں ایک سیلیبریٹی بن چکے ہیں. ناظرین، اور ان کی جو فین فالوئنگ ہے اس میں صرف عام عوام اور عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ حکمران ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، پرائم منسٹرز ہیں. ہم شروع کرتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم سے، جنہوں نے ایک اسپیشل انسٹرکشنز کے تھرو پاکستان میں 1 رمضان سے یہ ڈرامہ پی ٹی وی پہ شروع کروایا ہے. ایک اچھی بات آپ کو اور بتاتا چلوں، کم از کم اس ٹرکش ڈرامے کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہیں ان کا جو آبائی تعلق ہے، ان کے بزرگوں کا تعلق جو پی ٹی وی سے تھا وہ اب دوبارہ جڑ گیا ہے. جو تباہ ہو گیا تھا پی ٹی وی کے نکمے پن کی وجہ سے، ان کی ناکامی کی وجہ سے، ان کی تھرڈ کلاس پروڈکشن کی وجہ سے جو پچھلے چند سالوں میں رہی ہے، وہ جو تعلق ٹوٹ گیا تھا عوام کا، پاکستانی نوجوانوں کا، وہ اس ڈرامے نے واپس جوڑ دیا ہے. اور یہ پرائم منسٹر پاکستان کے اسپیشل ڈائریکشن کے اوپر ہوا ہے. اب ہم آتے ہیں ان کے دوسرے بڑے فین کی طرف. وہ طیب اردگان خود ہیں. وہ اس سیٹ کے اوپر بار بار جاتے رہے ہیں، پروڈکشن کا حصہ بنتے رہے ہیں. پھر جو وینزویلا کے پریزیڈنٹ ہیں وہ اس کے بہت بڑے فین ہیں، اور چیچنیا کے پریزیڈنٹ تو نمبر ہی لے گئے ہیں سالوں سے. انہوں نے تو اپنا ذاتی جہاز بھیج کے پوری کاسٹ کو چیچنیا بلایا اور ان کو وہاں پہ صدارتی مہمان کے طور پہ ملک میں رکھا. ہم فٹ بالر میسی کی بات کرتے ہیں، وہ ٹرکش ڈراموں کے بہت بڑے فین ہیں، اور وہ صرف ارطغرل غازی نہیں بلکہ باقی بہت سے ڈراموں کو فالو بھی کرتے ہیں اور اس کو ٹویٹ بھی کرتے ہیں. دیکھیں ناظرین کس طریقے سے ٹرکش گورنمنٹ نے، ایک ٹرکش حکمران نے اپنا کلچر ایکسپورٹ کیا ہے، پیسے بھی بنا رہے ہیں، اپنی روایات بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں قیادت، اس کو کہتے ہیں ویژن. صرف جنگ جو ہے آج کے دور میں، یہ جنگ صرف بندوقوں سے، ٹینکوں سے، توپوں سے نہیں لڑی جاتی. یہ جلغار ہے، یہ وہ ثقافت کی جلغار ہے جو ہندوستان ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے، جو وہ اپنے ڈرامے پاکستان میں، اپنی سیریز پاکستان میں، وہ عورتیں بچے سارے وہ اس کے اوپر جو ہیں وہ پاگل ہوئے ہیں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہاں پہ ایک نہایت اہم کوٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، اور وہ ہے طیب اردگان کا. طیب اردگان نے اس ڈرامے کے حوالے سے کہا، "Until the lion start writing its story, hunter will always be a hero." وہ کہتے ہیں کہ جب تک شیر اپنی کہانی نہیں سنائے گا، شکاری ہمیشہ ہیرو رہے گا.
آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے تاریخ کے تناظر سے یہ کیسے بتایا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کسی زمانے میں دنیا پہ حکومت کرتی تھی، اور کیسے وہ 20ویں صدی میں جب اس کا خاتمہ ہوا تو ہمارے نوجوان تو اس سے کنیکٹ ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہ فین فالوئنگ ہے نا۔ پاکستان میں پہلے دن 45 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا، 40,000 سبسکرائبرز پی ٹی وی کی فیس بک پیج جو التمش غازی کا ہے اس کے اوپر ایک دن میں ایڈ ہو گئے۔ یہ تو میں آپ کو صرف اپنے ایک ملک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ سناؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اب اس کے دنیا میں اس کے مخالفین کون ہیں؟ انٹرسٹنگلی، یہ آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، سب سے پہلے ایجپٹ کے دارالافتاء میں جہاں وہ فتوے دیتے ہیں، انہوں نے فتویٰ لگایا اور فروری سن 2020 میں اس کو بین کر دیا گیا ایجپٹ کے اندر۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ طیب اردگان سلطنت عثمانیہ کا جو کلچر ہے وہ ہمارے ملک میں لا کے، اور وہ اپنی جو قرون اولیٰ کو، وہ سارا ان چیزوں کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گمراہ ہوں۔ انہوں نے طیب اردگان کے خلاف بھی بات کی، اور انہوں نے ساتھ ہی یہ ڈرامہ جو ہے بین کر دیا گیا ہے، فتویٰ آ گیا ہے مصر میں اس کے اوپر۔ اس کے بعد دوسرے دو ملک ہیں، حیرانی ہوگی آپ کے لیے، ایم بی سی مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ سینٹر جو کہ سعودی اونڈ دبئی بیسڈ ایک ادارہ ہے، اس نے سعودیہ کے اندر اور یو اے ای کے اندر تمام ترکش ڈراموں پہ خصوصاً اس ڈرامے کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ طیب اردگان جو ہے وہ اپنی ثقافت جو ہے اس کی یلغار کرنا چاہتا ہے عرب بچوں کے اوپر۔ مگر آپ کو میں اطلاع دیتا جاؤں کہ سوشل میڈیا اینڈ تھینکس ٹو نیٹ فلکس، وہ عرب بچے، ان کی حکومتیں کچھ کہتی رہیں، وہ بھی التمش غازی کی محبت میں اسی طرح گرفتار ہیں جس کا آپ کے بچے اور ہمارے بچے، نوجوان، بزرگ سب اس کے ساتھ بالکل ایسے جڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کا ریاکشن بھی آیا ہے، صرف بین نہیں کیا ہے، سعودیز نے تو ایک اور کام کیا ہے۔ سعودیز نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے اس کے مقابلے پہ پچھلے سال ایک $40 ملین کی لاگت سے ایک اور ڈرامہ لانچ کیا جسے مملکت نار کہا جاتا ہے، اور یہ صرف اس لیے، اور اس مملکت نار ڈرامے کے اندر انہوں نے ترکوں کو وحشی لٹیرے اور ڈاکو دکھایا گیا۔ آپ کس طریقے سے یہ لوگ اس سے فائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب ہم اس کا تاریخی اور اس کا پولیٹیکل جو ٹارگٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ ایک ماہر بشریات ہیں امریکن یونیورسٹی بیروت کے اندر، جن کا نام جوش کارنی ہے، وہ یہ لکھتے ہیں مڈل ایسٹرن ریویو کے اندر، ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ترکی نے سلطان سلیمان پہ جو 1520 سے لے کے 1566 تک جس نے حکومت کی، اس کے اوپر ڈرامہ نہیں بنایا۔ عبد الحمید دوئم جو تھے، جو کہ بہت زیادہ مشہور تھے، ان پہ ڈرامہ نہیں بنایا، مگر ارطغرل غازی جس کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے، اس کے اوپر ڈرامہ کیوں بنایا ہے؟ تو اس کا وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کے پولیٹیکل ٹارگٹس تھے، اور وہ اچیو کیا گیا کہ اس نے کس طریقے سے ایک قبیلے سے بنیاد رکھ کے وہ 3 بر اعظموں تک پہنچ گیا۔ اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ 2018 میں انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو آئینی ریفرینڈم ہوا ترکی کے اندر، اس میں جو اشتہار لگائے گئے تھے، ان اشتہاروں میں اس ڈرامہ التمش غازی کے بہت سے پہلو نمایاں تھے، اشتہارات، پوسٹر اور بینرز پہ۔ اور آخر میں وہ اپنا کنکلوژن یہ دیتے ہیں کہ جناب، تاریخ کو پاپولر کلچر کے ساتھ ملا کے سیاسی آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو کیے گئے ہیں۔ کیا بہترین قسم کا تجزیہ دیا ہے جوش کارنی نے، اور میں بھی سمجھتا ہوں، میں اس تجزیے کی تائید کرتا ہوں کہ اس کے پولیٹیکل موٹیو اور کیوں نہ ہوں۔ دیکھیں، 100 سال مکمل ہونے والے ہیں، سن 2023 کے اندر جو ہے یہ ٹارگٹس جو ہیں وہ جو 100 سال پورے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد بہت سی آزادیاں ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی آدمی مسلمان کلچر کو، تہذیب کو، تمدن کو، ثقافت کو، قرآن کو، حدیث کو ایک ڈرامے کی صورت میں پوری دنیا میں پہنچانا چاہتا ہے تو ہی از مور دین ویلکم۔ ہم انڈیا کے پروگرام دیکھتے ہیں، واہ وہ پھیرے لگ رہے ہیں، وہ تلک لگ رہے ہیں، ان کا کلچر کی یلغار ہے، تو ہمارے کلچر کی یلغار کیوں نہ ہو؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس اے رائٹ اسٹیپ۔ سو بیفور وی موو ٹو دی نیکسٹ اسٹیپ، ون تھنگ آئی مسٹ شیئر، ایک چیز کا میں ضرور ذکر کروں گا، اور وہ ہے قائد علامہ اقبال کے حوالے سے۔ علامہ اقبال اپنے یورپ کے دورے پہ لیون کٹانی کو ملے، جن کو پرنس کٹانی بھی کہا جاتا ہے، اور جو کہ 1935 میں جن کی وفات ہوئی تھی، جو کہ ایک اٹیلین فلاسفر، پولیٹیشین تھے،
اور انہیں ڈیوک آف سرمنٹا بھی کہا جاتا ہے. وہ بہت امیر آدمی تھے. انہوں نے اسلامی تاریخ کے اوپر بہت زیادہ پیسہ لگایا. تو علامہ اقبال ان سے خصوصی نشست میں انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ اتنا زیادہ دلچسپی اسلامی تاریخ میں کیوں ہے؟ تو ڈیوک سرمونٹا یعنی کہ پرنس کٹانی کا جواب یہ تھا کہ جناب اگر عورتیں جو ہے وہ بھی مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں تو وہ مرد ہو جاتی ہیں. تو ان کو ایک خاص لگاؤ تھا. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ کتنی بھرپور اور کتنی رچ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ طیب اردگان ہیز ڈن اے سروس ٹو دی مسلم نیشن. تو اب ہم آتے ہیں کہ بحیثیت پاکستانی سوسائٹی ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں. یہ تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سلطنت عثمانیہ سے ہم پاکستانیوں کا ایک جذباتی لگاؤ ہے. جس وقت خلافت موومنٹ شروع ہوئی تو پاکستان میں لوگوں نے، یہ جو برصغیر پاک و ہند تھا، لوگوں نے اپنی جائیدادیں، اپنی قیمتی چیزیں بیچ کے، اپنے گھر، زیور، وہ لوگ ہجرت کر کے وہ ترکی کی طرف جانے لگے کہ ہم نے خلافت کو بچانا ہے. کیونکہ اسی شرط پہ بہت سے لوگوں نے اس جنگ میں ساتھ دیا تھا انگریزوں کا کہ جناب آپ خلافت کو کچھ نہیں کہیں گے، مگر وہ اپنے وعدے پہ نہ رہے. تو لوگ یہاں سے گئے، افغانستان کو کراس کرنے لگے. بڑی دکھ والی داستان ہے. ہزاروں لوگ وہاں جو مار دیے گئے، افغانوں نے قتل کر دیے، عورتیں اغوا کر لی. اور پھر کچھ قافلے جو ترکی میں پہنچ گئے. ترکی والے آپ کی اس بات کو آج بھی سلام کرتے ہیں. ترکی کا جو پہلا یونین بینک تھا اس میں آج بھی وہ اکاؤنٹس موجود ہیں جس میں وہ جو قافلے چند وہاں سے پہنچے تھے انہوں نے وہ جو پیسہ خلافت موومنٹ کو بچانے کے لیے وہ لے کے گئے تھے وہ آج بھی وہاں پہ جمع ہے. میں بحیثیت منسٹر جب وہاں پہ ترکی پہنچا تو خاص طور پہ مجھے اس بینک میں لے جایا گیا اور مجھے وہ اکاؤنٹس جو تھے دکھائے گئے اور میری آئی فیلٹ سو پراؤڈ، آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو میں یہ آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے خلافت کو بچانے کے لیے ہمارے لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں. کوئی جہاز نہیں تھے، کوئی ٹرینز، کوئی بسیں نہیں تھیں. یہاں پہ بیل گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے وہاں خلافت کو بچانے کی کوشش کی. اور 80,000 کے قریب کہتے ہیں، 80,000 کے قریب لوگ اغوا کر کے مار دیے گئے تھے افغانستان میں. یہ ہماری قربانی ہے خلافت کو بچانے کے لیے. اب اس حوالے سے جب کوئی چیز سامنے آتی ہے اور اتنی زبردست چیز، تو ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں اس ڈرامے سے؟ دیکھیں اس ڈرامے میں جو بہترین چیز بتائی گئی ہے وہ جسٹس سسٹم ہے کہ ایک قبیلے کا سردار انصاف کیسے کرتا ہے. وہ قبیلے کا سردار اگر اپنے بیٹے کو بھی ملزم پاتا ہے تو انصاف کرتا ہے. باپ بیٹے کو ملزم پاتا ہے انصاف کرتا ہے. بھائی کو جب دیکھتا ہے کہ وہ تجاوز کر رہا ہے تو بحیثیت سردار وہ انصاف کرتا ہے. ماں جب دیکھتی ہے کہ بیٹی یا بیٹا تجاوز کر رہا ہے تو وہ اپنا انصاف کرتا ہے. باپ محبت کیسے کرتا ہے، بیٹا جو ہے وہ احترام اپنے والد کا کیسے کرتا ہے. وہ تمام چیزیں جو ہم نے بچپن میں اسلامیات کی کتابوں میں بحیثیت اچھے مسلمان کے پڑھی تھی وہ اس ڈرامے میں دکھائی جاتی ہیں. ہر دوسری چوتھی قسط میں صحابہ کا جب ذکر آتا ہے تو احترام سے لوگ کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت علی کا ذکر آیا تو کیسے جوش پیدا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا تو کس پیار، احترام اور عزت سے کھڑے ہو کے سب لوگوں کا ہاتھ ان کے سینے کے اوپر آ گیا. یہ وہ اسلامی روایات ہیں جو ہم بھول چکے ہیں، ہمارے بچے بھول چکے ہیں. جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے قرآن پاک کو چوم رہے ہیں، بیٹھ کس طرح رہے ہیں. جب وہ ایک مجاہد کو پانی پینے کے لیے دیتا تو میں نے ایک قسط میں دیکھا، ایکچولی آئی ایم ویری لکی، میں نے 5 کے 5 سیزن سارے دیکھے ہیں اور دیکھنے کے بعد میں آپ کو یہ اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ وہ پانی پینے کے لیے جب اسے دیا گیا ایک مجاہد کو تو وہ پہلے بیٹھتا ہے کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے پانی پینے کا کہ آپ بیٹھ کے پانی پئیں، کھڑے ہو کے پانی نہ. دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی لرننگ ہے، کتنی بڑی ایجوکیشن ہے. احادیث جو ہیں ایکسپلین کی گئی ہیں، صحابیوں کے واقعات جو ہیں ایکسپلین کیے گئے ہیں، آیات جو ہیں ان کی تشریح کی گئی ہے. درویش صوفی جو ان ان گورنڈ سیویج لینڈز میں گھوما کرتے تھے انہوں نے اپنے جو ایکشن سے جو مثالیں بنائی ہیں وہ ایکسپلین کیے گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو مسلم کا جو امیج ہے وہ پروموٹ کیا گیا ہے. پاکستانی ٹی وی ڈرامز، لینڈ کروزرز آ رہی ہیں، گارڈ اتر رہے ہیں. یار یہ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں. کیا ٹی وی ڈرامے بنانے والوں کا کام ریفارمز کرنا نہیں ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا نہیں ہے، اچھا میسج دینا نہیں ہے؟ وہ تو یہ صرف ساری پیڑی تصویری لوگوں نے بکھانی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو بھی حکومت ترکی کی طرح اس قسم کے تاریخی ڈراموں پہ خود انویسٹ کرنا چاہیے.
ہمارے جنگ آزادی کے اندر ہمارے جو لوگ انگریزوں کے ساتھ لڑے، فورن انویڈرز کے ساتھ لڑے، ہمارے مسلم حکمران جو ہندوستانی اقوام سکھوں کے ساتھ، اور بہت بڑے بڑے مارکے ہیں مسلمانوں کے، اور ایسے ہیں کہ آپ اپنے نوجوان بچوں کو دکھائیں جن کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے تو پتہ لگے گا کہ ہمارا اصل ثقافت، ہماری تاریخ کیا ہے، اور وہ بالکل ہم بھول چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم اس سے سیکھ رہے ہیں اور یہ ہمیں اس سے سیکھنی چاہیے۔ یہ پروگرام ضرور دیکھیں، اس کو لازمی دیکھیں، اس کو مس مت کریں، اور میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی دکھائیں۔ آپ کے لیے بھی لرننگ ہے اس کے اندر۔ یہ بے شک اس کا پولیٹیکل ٹارگٹ اردگان کا یہی ہے کہ اب پوری دنیا میں اپنا وہ جو ہے وہ کلچر جو ہے پروموٹ کرنا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹارگٹ بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے بچے اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور ہسٹری، یو شوڈ بی پراؤڈ آف مسلم ہسٹری۔ آج کل کے بچوں کو یہ کیا مغرب نے کر دیا ہے؟ یہ کون سی مووی آ رہی ہے جی، وہ کنگڈم آف ہیون، یہ کون سی مووی ہے بریو ہارٹ، یہ کون سی مووی ہے 13th واریر، یہ کون سی مووی ہے لاسٹ نائٹ، یہ کون ہے جی کروسیڈرز ہیں، یہ ٹیمپلرز ہیں، وہ ان کی ایپک موویز آ رہی ہیں، تلواریں، گھوڑے، ساڑھے بچیاں دے وہ ہیرو بن گئے سن۔ خدا کا شکر ہے کہ کسی مسلم حکمران کو ہوش آیا ہے جس نے اصل مسلمان ہیرو جو ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، اور وہ ان کے ہیروز سے زیادہ ان کے بچے ہمارے ہیروز کو اس وقت اپنے ٹی وی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں اس بات پہ ٹرک پریزیڈنٹ کو سلام پیش کرتا ہوں، پوری دنیا میں اس نے اپنا پیغام پھیلا دیا ہے، اسلام کو اس نے ایک سروس کی ہے، آپ کا پازیٹیو امیج مسلمانوں کا دیا ہے، قرآن اور ریلیجن کو سمجھنے کے میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، درویشوں صوفیوں کا احترام اس سے بڑا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترک قوم کا احترام اور ان کی جو ماضی کی جو عظمت تھی وہ بھی دنیا کے سامنے آئی ہے۔ سو آل ویل ڈن اینڈ تھینک یو اگین طیب اردگان فار ڈوئنگ دس سروس۔ تھینک یو ویری مچ۔